नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 21। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, ला तत्तबिऊ, तुम मत पैरवी करो, खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। वमन यत्तबि, जो भी पैरवी करेगा, खुतवाति शैतानी, शैतान के नक्शे कदम की, फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़ाहिशा, बेशक वो तो हुक्म देता है बेहयाई का, वल मुनकर, और बुराई का। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमतें ना होती, मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो में से कोई भी कभी भी पाक ना हो सकता था। वलाकिन अल्लाह युज़क्की, लेकिन अल्लाह पाक करते हैं मन यशाअ, जिसे चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और याद रखो जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा वो अपने ही को बर्बाद करेगा, इसलिए कि वो तो बेहयाई और बुराई ही का रास्ता सुझाता है। तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो और अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझते हो। हकीकत यह है कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई कभी पाक ना हो सकता था। लेकिन अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाक कर देता है, और अल्लाह समीउन अलीम है, क्योंकि अल्लाह सुन भी रहा है और जानता भी है कि वाकई कौन है जो पाक होना चाहता है, ये पाक है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। ये इशारा यानी किन की तरफ है? उन मोमनों की तरफ है जो मुनाफिकीन के साथ साथ वो भी इस मामले में ये सहाबा इस मामले में शरीक हो गए थे, इफ़्क के मामले में। तो अल्लाह फरमाते हैं, इसमें कौन थी? हज़रत हमना थी, जो हज़रत ज़ैनब की बहन थी, और इसमें हिसान बिन साबित मशहूर शायर इस्लाम और मिस्ता बिन असासा थे। ये तीन सहाबी भी बहुत ज़्यादा इसमें मुलव्वस हो गए थे और इस वाक़े को एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। ये उस रवैये की तरफ इशारा है जो एक सरीह बहतान की नकल और रिवायत के मामले में उन लोगों ने इख्तियार किया जो मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो गए थे। यानी अल्लाह फरमाते हैं, तुम अपने आप को तो पाक समझते हो और दूसरों के ऊपर ऐब लगाते हो। अल्लाह ही पाक करता है जिसे चाहता है। ये निहायत लतीफ़ तंबीह है, यानी ख़बरदार करना है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, जो लोग दूसरों के इज़्ज़त और नामूस के मामले में हर किस्म की खुश्क और तार बातें बेपरवाही से कबूल कर लेते हैं और उनकी बिना पर उनसे बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं, उनका ये रवैया माजी करता है कि वो अपने बाब में ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न, यानी अपने बारे में वो ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न, अपने बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, बल्कि ये एक किस्म के अदाए तज़किया में मुब्तला हैं। ख़्वाह यानी ये ख़ुद को बहुत ही पाकीज़ा समझने वाले हैं, ख़्वाह उनको अपने इस बातिन का शऊर हो या ना हो। इस मख्फी चोर से यहाँ उन लोगों को आगाह किया है जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन के बाब में दुश्मनों की उड़ाई हुई अफवाह को बग़ैर किसी नकीर के कबूल कर लिया। फरमाया कि हर शख्स याद रखे, जिसको भी कोई पाकी और पाकीज़गी की हासिल होती है, महज अल्लाह ही के फ़ज़ल से हासिल होती है। अगर उसकी तौफ़ीक शामिल हाल ना होती तो कोई पाक ना हो सकता था। तो किसी को अपने तक़वे और तज़किये का गुर्रा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों के मामले में हर किस्म की बातें बेतहक़ीक़ कबूल कर ले। तदब्बुर कुरान। वला या ताली उलुल फ़ज़ली मिनकुम वस्साआती अन युअतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फ़ी सबीलिल्लाह वल यअफ़ू वल यस्फ़हू। अल्लाह फरमाते हैं, और मत कसम खा बैठे तुम में से जो साहिब फ़ज़ल हैं और जिन्हें कुशादा रिज़्क़ दिया गया है, इस बात की कि वो नहीं देंगे अपने करीबी रिश्तेदारों को, न मस्कीनों को, न मुहाजिरीन को अल्लाह की राह में। उन्हें चाहिए कि वो उन्हें माफ़ करें और उनसे दरगुजर से काम लें। अला तो हिब्बूना, क्या वो इस बात को पसंद नहीं करते? अन याग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेशक तुम में से जो लोग साहिब फ़ज़ल हैं और जिनको वुसअत अता हुई है, वो इस मामले में किसी मुलव्वस को देखकर इस बात की कसम ना खा बैठें कि वो अब क़राबत मंदों और मस्कीनों और खुदा की राह में हिजरत करने वालों पर ख़र्च ना करेंगे। नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि बख्श दें और दरगुजर से काम लें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको
بخش دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو صاحب فضل ہیں وہ اس بات سے قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ نہیں دیں گے۔ یہ الفاظ حق اور ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں مگر جب تمہاری غلطیوں کے باوجود خدا تمہیں فضل اور رزق سے نوازا ہے تو تمہارا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے، یعنی تم بھی اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھو کس بات کی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ یہ استحقاق کا بیان ہے، یعنی یہ حق کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت کی بنیاد پر مدد کے مستحق ہیں، انہیں محض اس لیے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلطی سے یا سمجھ کے کسی غلطی کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ روایتوں میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں ایک نادار صحابی مصطح بن اثاثہ بھی تھے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی سرپرستی فرماتے تھے اور آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اثاثہ کے رویے سے بہت صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہ کریں گے۔ اسی قسم کے رویے کا اندیشہ دوسرے غیرت مند مسلمانوں سے بھی تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ یعنی مت قسم کھا بیٹھو کہ تم مدد نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی اسی لطیف حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن یعنی اچھا گمان اپنے بارے میں انسان کو ہوتا ہے، بلکہ ادائے تزکیہ کی دلیل ہے کہ اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا اور اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھنے کے ہم معنی ہے۔ یعنی ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر ایک سے ہوتی ہیں، اگرچہ آدمی کو اپنے اس مخفی خیال کا شعور نہ ہو۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ موضوع ہوا ہے۔ تدبر قرآن۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وہ لوگ جو پاک دامن خاندانی بے خبر مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، یوم تشہد جس دن گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف السناتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون ان عملوں کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں یعنی سیدھی سادی شریف عورتیں جو دنیا کے چھل فریب نہیں جانتی، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کی طرف ہے جس پر بہتان کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ اصل میں یرمون کا لفظ آیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی کہ یہاں غافلات پر تہمت لگانے کے لیے اس لفظ کے استعمال میں ایک خاص بلاغت ہے۔ اس کے اندر یہ کنایہ ہے کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ اس کی مثال ایسے ہے گویا وہ سوتے میں ان کو اپنی تیر اندازی کا ہدف بناتے ہیں۔ تدبر قرآن۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ یہ اسی لعنت کا نتیجہ تھا کہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے، سرزمین عرب سے ان کا یک قلم خاتمہ ہو گیا۔ قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ رسولوں کی طرف سے براہ راست اتمام حجت یعنی مکمل طور پر پہنچا دینے کے بعد ان کے منکرین کے لیے یہی سنت الہی ہے کہ ایسے ہی عذاب آ جاتا ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ پورا دے دے گا انہیں ان کا بدلہ، ویعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین یہ کہ اللہ ہی کھلم کھلا حق ہے۔ بے شک
الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ آزاد ہیں، بری و ذمہ ہیں ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں یا کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ روزی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ بے شک اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اس طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس دن جو ہوں گی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، یہ وہی بات ہے جو سورہ تکویر میں کی آیت نمبر 7 میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جسموں میں جان ڈالی جائے گی، ایک طرح کے علماء کہتے ہیں، دوسری طرح کے علماء کہتے ہیں جب نفوس کے جوڑے بنائے جائیں گے، یعنی لوگوں کے جوڑے اس دن ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندھے گا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ عزت کی روزی ہوگی۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے، یہ ایک مکمل تعبیر ہے جو قرآن میں آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے اختیار کی گئی ہے، یعنی عزت کی روزی بغیر محنت اور مشقت کے وہاں دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تدخلوا، تم مت داخل ہو، بیوتن کسی کے گھر میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہویا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے، جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے۔ اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، ورنہ واپس ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو، اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، گھر میں اجازت لے کے جاؤ، یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ تم دوسروں کے حرم میں، دوسروں کے یعنی حدود میں قدم رکھ رہے ہو، جہاں کچھ اخلاقی آداب کا لحاظ ضروری ہے اور گھر والے بھی آگاہ رہیں کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے معاملے میں کچھ حدود اور قیود ملحوظ رہنے چاہئیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس تم مت داخل ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یُؤْذَنَ لَکُم، تمہیں اجازت نہ مل جائے، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس آ جایا کرو، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ یاد رکھو جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجازت دینے کے لیے کوئی گھر میں موجود نہ ہو یا موجود ہو اور اس کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنا ناممکن ہے تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جاؤ۔
فرماتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم یعنی اللہ کس طرح جانتا ہے کے حوالے سے یہ تنبیہ آگے 2 مرتبہ کی گئی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ بار بار یاد دہانی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں سے یہاں روکا جا رہا ہے ان کے لیے نفس کے اندر چور دروازے بہت سے ہیں۔ جب تک خدا کے علیم اور خبیر ہونے کا صحیح طور پر استحضار نہ ہو یعنی اس بات کا وہ نہ ہو کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت ان رخنوں کو بند کرنا یعنی ان سوراخوں کو بند کرنا اس طرح ناممکن ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتے کہ اللہ حاضر اور ناظر اور ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ سوراخ کھلے رہتے ہیں۔ شیطان کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے اور آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ البتہ اگر اس تصور کا دل پر ہر وقت غلبہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ چیز شیطان کی مخفی سے مخفی چھپی سے چھپی چالوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ یعنی ایسی جب یہ پتہ چلے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ تدبر قرآن۔ لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر گناہ ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں غیر مسکوناتن جہاں کوئی نہ رہتا ہو، فیہا متاع لکم جس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی آیت میں اللہ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں بیوتن غیر مسکوناتن جس میں کوئی نہ رہتا ہو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ، ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے۔ قل للمؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن نہ ظاہر کریں اپنی آرائش نمائش الا ما ظہر منہا ہاں جو امر مجبوری ہو، ولیضربن بخمرہن اور مارے رکھیں اپنی چادروں کے پلو، علی جیوبہن اپنی سینوں پر، ولا یبدین زینتہن نہ ظاہر کریں اپنی آرائش نمائش الا لبعولاتہن سوائے اپنے شوہروں کے، او ابائہن اور اپنے باپوں کے، او ابائی بعولاتہن اور اپنے شوہر کے باپوں کے، او ابنائہن اور اپنے بیٹوں سے، او ابنائی بعولاتہن اور اپنے شوہر کے بیٹوں سے، او اخوانہن او اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں سے، او نسائہن یا میل جل کی عورتوں سے، او ملکت ایمانہن یا جو ملکیت ہوں انڈر ہوں تمہارے، التابعین غیر اولی الاربعۃ یا وہ مرد جنہیں عورتوں سے کوئی رغبت نہیں، من الرجال مردوں میں سے، الطفل یا وہ بچے، الذین لم یظہروا جن پر ابھی ظاہر نہیں ہوئے، عورات النساء عورتوں کی پوشیدہ باتیں، ولا یضربن بارجلہن نہ ماریں اپنے پاؤں زمین پر، لیعلم تاکہ نہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین من زینتہن جو انہوں نے اپنی زینتیں چھپائی ہوئی ہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور تم سب توبہ کرو اللہ سے، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ محاورہ ترجمہ اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب واقف ہے اس سے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ
اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان کے زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ پہلے مردوں کو کہتا ہے کہ جن گھروں میں عورتیں ہوں تو وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ یہ ہدایت آگے عورتوں کو بھی دی گئی ہے۔ اس کے لیے اصل میں یغضوا من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں۔ نگاہوں میں حیا ہو، مرد اور عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خد و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے، اس سے ابتدا ہو جائے تو شرم گاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے، یعنی ان پر پہرا بٹھا دیں، چنانچہ ان کو نہ دوسروں کے سامنے کھولیں، نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی ملان پیدا ہونے دیں۔ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی ان جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپائیں، اور ہمیشہ ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضاء کو بھی اچھی طرح چھپانے والا ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کی عیش نمائش کی چیزیں نہ کھولو، یعنی زیورات، بناؤ سنگھار اور ملبوسات جو عورتیں خاص عیش کے موقعوں پر پہنتی ہیں، یعنی ان اعضاء کی زینتیں یا عیش نمائش جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے، وہ اصلاً کھلی ہی ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی تعلیف کے لحاظ سے یہ اظہار منہا ہے، یعنی اسے ان یظہر منہا شیء کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس طرح کے بعض اہل علم نے لیا ہے۔ باتیں ہیں اپنی سینہوں پر اپنے چادریں ڈالے رکھو۔ یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی بڑی چادریں یا برقعے وغیرہ سے، تو اس میں مذائقہ نہیں۔ مدعا یہ ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہوئی ہو تو انہیں اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت کسی پہلو سے نمایاں نہ ہونے پائے۔ فرماتے ہیں اپنی زینت کی عیش نمائش کی چیزیں نہ کھولیں مگر، یعنی پہلا استثناء جو تھا الا ما ظہر منہا کا تھا کہ سوائے وہ جو امر مجبوری ہو۔ اب یہ دوسرا استثناء ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ زینت کی چیزوں کو چھپا کر رکھنے کی پابندی کن اعضاء اور متعلقین کے سامنے نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اپنے اور اپنے شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ ابا استعمال ہوا ہے۔ اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و عمام، یعنی سارے جو جد امجد ہیں وہ آ جائیں گے، سب اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا ایک عورت اپنے ددیحال اور ننیحال اور اپنے شوہر کے ددیحال اور اپنے شوہر کے ننیحال کے ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے کر سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بیٹوں میں پوتے، پر پوتے اور نواسے، پر نواسے سب شامل ہیں، اور اسی معاملے میں سگے ستیلے کا کوئی فرق نہیں۔ یہی حکم بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے۔ ان میں سگے ستیلے رضاعی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولاد سب شامل آ جائیں گے۔ اور اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے، اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے محاسن، ان کی اچھائیاں سے متاثر ہو کر وہ مردوں کو ان کی طرف اور انہیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔
یعنی ایسی عورتیں باہر جا کے لوگوں کو بتاتی ہیں خوبیاں، پھر اس طرح کے مرد جو ہوتے ہیں ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کے سامنے یعنی اس زمانے میں موجود تھے ما ملکت ایمانہم کے جو الفاظ ان کے لیے اثر میں آئے ہیں، ان سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتی تو صحیح اور واضح تعبیر او امائہن کی ہوتی۔ ایک عام لفظ جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے اس کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائہن کا لفظ آ چکا ہے جو ان تمام عورتوں پر جیسا کہ واضح ہو چکا ہے کہ مشتمل ہے جو میل جول اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہیں۔ اس کے بعد لونڈیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لیے اپنے غلاموں سے جو زیر دست ہوں اور ان کے سامنے بھی جو کوئی یعنی عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہیں اور زیر دستی کے باعث یا کسی وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔